अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स माय यूट्यूब चैनल बोल रोमांटिक नावल में आपके लिए नावल रखील फोर्स मैरिज बेस, किडनैपिंग बेस, यूनिवर्सिटी बेस, रूड हीरो के साथ बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल, हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। आज की एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। लिसनर्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों, माथे पे बल डालती हुई बोली। मेहर को लेकर गया था, गोलगप्पे खाने थे उसे। शाह रुक कर उसे देखता हुआ बोला, शादी में जाते वक्त इसकी तबीयत ख़राब थी और अब आधी रात को सैर सपाटे याद आ रहे हैं। वो तीखे तेवर लिए गोया हुई थी। अम्मी, मैं किस ज़ुबान में आपको समझाऊं कि आज मुझे बता दें क्यों मेहर और मेरे बच्चे के पीछे पड़ी हैं आप। शाह उकता कर बोला, अब बीवी आ गई है ना, माँ बुरी लगने लगी है, दुश्मन बना रही है। मुझे तुम्हारा ये 2 टके की बहुत हो गया अम्मी। अगर मज़ीद एक लफ्ज़ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शाह चिल्ला रहा था। ज़ोबशा बेगम तिलमिला उठी। मेहर सहम कर दोनों को देख रही थी। एक पल खुशी के इवज़ कितने पल हकारत और नफ़रत के तीरो नश्तर बर्दाश्त करने पड़ते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो एक तवाइफ थी। एक तवाइफ को इज़्ज़त और खुश रहने का हक़ हासिल नहीं। आइंदा अगर आपने मेरी बीवी के खिलाफ़ कोई ऐसी बात की तो मैं हर लिहाज से नहीं करूँगा। आखिरी बार मुतल्ला कर रहा हूँ। शाह ने गुर्राते हुए मेहर का हाथ थामा और जीने चढ़ने लगा। मेहर किसी खूबसदा बच्चे की मानित शाह के हमरा चलने लगी। दोनों का मूड ऑफ हो चुका था। शाह कश्मकश में मुब्तला हो गया। मेहर को देखता तो मज़ीद परेशान हो जाता। मेहर सर झुकाए बैठ के क्राउन पेटी की थी। शाह बालों में हाथ फेरता टहल रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। परेशानी गुस्से में तब्दील होती जा रही थी। कुछ सोचकर शाह मेहर के सामने आया, घुटने ज़मीन पर रखे और मेहर को देखने लगा। आई एम सॉरी मेहर। शाह नादिम सा बोला, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? मेहर तड़प कर उसे देखने लगी। मैं तुम्हें एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं दे पा रहा। शाह तासीफ से बोला, नहीं शाह। मेहर नफ़ी में सर हिलाती हुई बोली, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ ताकि तुम खुश रह सको। शाह उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, शाह मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। आप मेरे लिए जितना करते हैं कोई भी नहीं कर सकता। मेहर उसकी मशकूर थी। मेहर मेरी बात सुनो, तुम मेरी इजाज़त के बगैर घर वालों से के साथ कहीं नहीं जाओगी, चाहे वो तुम्हें रिश्तेदार के घर जाने का बोलें कि तुम मेरे बगैर नहीं जाओगी। लड़ना पड़े तो लड़ जाना, लेकिन मैं किसी पर एतमाद नहीं कर सकता। और फिर शाह बेयकीनी का शिकार था। ठीक है शाह, अगर ऐसा कोई मौका आया तो मैं आपको कॉल कर दूंगी। मेहर जबरन मुस्कुराई। और ये बताओ, खाना तुम मुलाजमा से चेक करवा के खाती हो ना? शाह ज़मीन पर बैठा उसे देख रहा था। मैं नफ़ी में सर हिलाने लगी। मेहर, तुम बेवकूफ़ हो क्या? शाह पेशानी पर हाथ मारता हुआ बोला, मैंने तुम्हें बोला भी था। शाह तासिफ से बोला, शाह मुझे नहीं याद। मेहर बेचारगी से शाह की तरफ देखते हुए बोली, मेहर, शहरयार की शादी मुझसे पहले हुई लेकिन उसकी अभी तक कोई औलाद नहीं। मेरी शादी अब हुई है और माशाअल्लाह माशाअल्लाह मेरी बहुत जल्द बच्चा भी हमारी गोद में होगा। ये गांव है, यहाँ बातें बहुत नोट की जाती हैं और औरत को उसका ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। शहरियार पर मुझे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, लेकिन औरत फितना फसाद बर्पा कर देने वाली होती हैं, इसलिए तुम मोहतात रहना। ठीक है शाह, मैं एहतियात करूँगी। अब तुम सो जाओ वरना सुबह नमाज के लिए नहीं उठ पाओगी। शाह मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया और मेहर मुस्कुरा कर असबात में सर हिलाने लगी। मेहर तो अपनी दुनिया में ही मस्त कि सोच नहीं सकती थी वो दुनिया की अपने आप को बहुत खुशकिस्मत तरीन औरत समझ रही थी कि उससे जैसा और कोई खुशकिस्मत हो ही नहीं सकता। अभी मुझे कुछ बात करनी है आपसे। हरामा मेहर के कमरे में आती हुई बोली, उसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, आ जाओ अंदर। मेहर जो सोफे के साथ खड़ी थी मुस्कुराती हुई बोली, आप ही मैं सोच रही थी कि जॉब कर लूँ। इस तरह मुस्तफ़ा भाई के घर फारिग रहना अजीब लग रहा है, वक्त भी नहीं गुजरता। हरामा झिंझला कर बोली, ठीक है मैं शाह से बात करूँगी, लेकिन शहर में तुम्हारा अकेले रहना शाह को मुनासिब नहीं लगेगा। मेहर फिक्रमंदी से बोली, आप बात करके तो देखें, यूँ मुफ्त की रोटियां तोड़ना मुझे भी मुनासिब नहीं लग रहा। वो मेहर के हाथ
थामती इल्तिजाइया अंदाज में बोली। मेहर को उसकी खुददारी पसंद आई। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि शाह को मनाने की। मेहर के उसके हाथ पर जोर देती हुई बोली। हराइमा धीरे से मुस्कुराने लगी। ये देखो, कल रात शाह ने पसंद किए थे। मेहर उसे गुज़िश्ता रात खरीदी गई अशिया दिखाने लगी। हराइमा पसंदीदगी से देखने लगी। वाह मेहर आपी, ये तो बहुत प्यारे हैं। भैया ने कितनी अच्छी सी चीज़ें लाई हैं ना। देखें अभी ये तो बहुत ही प्यारे हैं। फूफा भाभी को तैयार कर दिया है पार्लर वाली ने। हरम कमरे से बाहर निकलती हुई बोली। अच्छा, मैं सफ़िया को भेजती हूँ, उसके साथ बाहर भेज देना। वो मुस्कुराती हुई चली गई। कहाँ चुप कर बैठी हो? हरम कमरे में आती अजलान का मैसेज पढ़ने लगी। लम दम बहुत मुस्कुराने लगे। भाभी के साथ हूँ। मैसेज भेजकर सोफे पर बैठ की थी। दुल्हन बेड पर बैठी थी। मैं भी आ जाऊँ? अजलान आंखों में शरारत लिए दिखने लगा। आ जाओ, अगर मार पड़ गई तो मुस्तफ़ा भाई से तो मुझे मत कहना, बताया नहीं। हरम मुस्कुराती हुई टाइप करने लगी। तुम्हारा वो हिटलर भाई? अच्छा, मैं अंदर हूँ, तुम बाहर निकलो कमरे से। हरम फिक्रमंदी से दरवाजे को देखने लगी। ऐन उसी वक्त उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और हरम का दिल मुट्ठी में कैद हो गया। लेकिन सफ़िया को देखकर सांस खारिज करती पुरसुकून होगी। सफ़िया दुल्हन को लेकर गई तो अजलान अंदर आ गया। अजलान तुम क्यों आ गई? अगर कोई आ गया तो? हरम फटी फटी निगाहों से उसे देखने लगी। अजलान उसकी बात पर कान धरे बिना ही उसकी जानिब चलने लगा। अजलान सर तपैर उसका जायज़ा ले रहा था और जामनी रंग में वो बिजलियाँ गिरा रही थी। तुमने मुझे ज़ेर करने में तमाम हथियार उठा रखे हैं। अजलान लम दबाए उसे देखने लगा। अजलान मैं जा रही हूँ। हरम के चेहरे की तरफ देखते हुए वो रंग फक हो गया था। हरम ने उसने दरवाजे की जानिब हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन कलाई अजलान के हाथ में आ चुकी थी। मेरी छोटी सी बात सुन लो। अजलान नरमी से गोया हुआ। हरम लब काटती हुई कभी अजलान को देखती तो कभी दरवाजे को। अजलान ने इसकी घबराहट देखते हुए दरवाजे की जानिब कदम बढ़ाने लगा और लॉक लगा दिया। हरम का दिल उछलकर बाहर निकल आया। अजलान क्या कर रही हो? हरम हूंग सी उसे देखने लगी। कल मैं जा रहा हूँ हॉस्टल। गौर से सुन लो, तुम भी कल वापस जा रही हो। अजलान हुक्म सादिर कर रहा था। अजलान मैंने घर में किसी से बात नहीं की अभी वापस जाने की। हरम अफसरदगी से उसकी तरफ देखने लगी। मेरा मसला नहीं है, तुम कल वापस जा रही हो, बात ख़त्म। अगर तुम मुझे कल जूनी में दिखाई न दी तो अजलान उंगली उठाए बोल रहा था। क्यों मुझे टेंशन दे रहे हो? हरम रोने वाली शक्ल बनाती हुई बोली। एक नया तरीका मैंने सोचा है तुमसे बदला लेने का। अजलान शरारत से बोला। कौन सा? हरम आंखों की पुतलियां सकेड़ते हुए उसे देखने लगी। चूहे मार दवाई सुना है, बहुत कारआमद है। अजलान दाढ़ी खुजाता हुआ बोला। हरम मुंह खोले उसे देखने लगी। ऐसा कौन बदला लेता है? हरम मुतहय्यर से बोली। तुम्हारा शौहर। अजलान उसकी नाक दबाता हुआ बोला। अरे सोच लेना, अगर तुम ना आई तो मैं। अजलान बात अधूरी छोड़कर हरम को देखता उल्टे कदम बाहर निकलने लगा। अजलान अभी दरवाजे से चंद कदम की दूरी पर था जब उन्हें दस्तक सुनाई दी। हरम के चेहरे का रंग उड़ गया। वो फटी फटी निगाहों से अजलान को देखने लगी। अजलान कभी हरम को देखता तो कभी दरवाजे को, और वो दोनों ही हड़बड़ा कर रह गए। अब क्या होगा? वो तो बिल्कुल ही इस बात की तवक्को नहीं कर रहे थे। बुरहान अंदर आया तो नज़र शाह से टकराई, जो कुर्सी पर हाथ रखे नीचे झुका हुआ था। गालबन वो नीचे झुककर मुकाबिल को सुन रहा था। मुकाबिल कोई और नहीं बल्कि मेहर थी। बुरहान कदम रोककर मेहर का जायज़ा लेने लगा। उसको न जाने कहाँ है ऐसी लड़कियां मिल जाती हैं। वो तासीब से बोला। शाह, वो जो आप की मुमानी है ना? मेहर चेहरा उठाए बोल रही थी। हम। शाह अस्बात में सर हिलाता हुआ बोला। वो कह रही थी कि यहाँ हम उनकी तरफ आ जाएं। मेहर रुक कर उसे देखने लगी। फिर क्या कहा तुमने? शाह सवालिया नज़रों से देखता हुआ बोला। मैंने कह दिया है कि शाह से पूछ कर बताऊँगी। मेहर मासूमियत से बोली। शाह के लब मुस्कुराने लगे। बहुत अच्छा किया तुमने। शाह बोलता हुआ सीधा हुआ। और फिर आप बैठ जाए ना। मेहर खाली कुर्सी देकर शाह की तरफ इशारा करती हुई बोली। नहीं, खवातीन में बैठना अच्छा नहीं लगता। शाह नफ़ी में सर हिलाता हुआ बोला।
پھر ایسا کھڑے رہیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ مہر اس کی جانب دیکھتی ہوئی بولی، ہاں میں ایزی ہوں، تم فکر مت کرو۔ شاہ کا فون رنگ کرنے لگا تو وہ سائڈ پر آ گیا۔ ہاں عدیل بولو، کیا بات ہے؟ ارے یار، وہ جو بچے کے اغوا کی رپورٹنگ کر رہی تھی نا اسما، ہاں کیا ہوا؟ شاہ کے پیشانی پر بل پڑ گئے، وہ غائب ہو گئی ہے۔ وہی تھی جو اس کیس کے پیچھے تھی۔ اور پھر شاہ تعصب سے بولا، تیری ان کے گھر سے بات ہوئی؟ شاہ 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا وہ بولا، ابھی تک تو نہیں ہوئی، نمبر نہیں مل رہا ان کا، لگتا ہے گھر جانا پڑے گا۔ عدیل فکر مندی سے بولا، جلدی سے نمبر ڈھونڈ۔ اور عدیل ایسا کر تو ذرا دیکھ لے، یہ سب میں شادی پر ہوں، پھر مہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شاہ کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ چل ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو کال کر دوں گا۔ ٹھیک، عدیل نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اور پھر شاہ دوبارہ سے مہر کی جانب متوجہ ہوا۔ شاہ مہر کو ایک پل کے لیے بھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا تھا، اسی وجہ سے وہ 24 گھنٹے مہر کے ارد گرد ہی پایا جاتا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ دونوں ایک ساتھ چلی جاؤ تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ زلیخا بیگم حیران پریشان سی بولی، مجھے نہیں جانا آئمہ کے ساتھ۔ زنیرہ منہ بناتی ہوئی بولی، میں تو جیسے مری جا رہی ہوں نا تمہارے ساتھ جانے کے لیے۔ آئمہ تنک کر بولی، توبہ، میری کیا کھاتی ہو، دونوں ایسے لڑتی ہو؟ زلیخا بیگم کھانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی بولی، ہاں تو آپ بھی ناانصافی کرتی ہیں۔ جب حیدر آیا تھا تو آپ نے زنیرہ کو بھیج دیا اور اس نے پاس مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ آئمہ بل کھاتی ہوئی بولی، زنیرہ استہزاء ہنسی، وہ جس قابل ہو اسے اسی جگہ پر رکھا جاتا ہے۔ زنیرہ جلانے والی مسکراہٹ آئمہ کی جانب اچھالتی ہوئی بولی۔ آئمہ تلملا اٹھی، دیکھ رہی ہیں آپ اس کی زبان اور نخرہ؟ آئمہ تپ کر بولی تھی، دونوں ایک ہی برابر ہو کر بھی کسی کو نہیں کہتی۔ زلیخا بیگم ہاتھ اٹھاتی ہوئی بولی، زنیرہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ آئمہ کلس کر رہ گئی، تم دونوں الگ الگ جاؤ تو بہتر ہے، تم دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، ویسے بھی الگ الگ اداروں میں جانا ہے، وہ اکتا کر بولی۔ زنیرہ اپنا بیگ سنبھالتی چل دی۔ آئمہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیا رقابت ہے ان دونوں کو ایک دوسرے سے۔ زلیخا بیگم بولتی ہوئی چلنے لگی تھی۔ ادھر زلیخا بیگم اپنے کمرے کی جانب چل دی اور ادھر آئمہ اور سنبل ایک دوسرے کے گوں دوں تھی۔ اینی، کیا مصیبت ہے تمہیں؟ شاویز اکتا کر بولا۔ شاویز، تم مجھ سے ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ اتنے وقت سے میری کالز اٹینڈ نہیں کر رہے۔ آج اگر کر ہی لی تو اینی نے روتے ہوئے کہا۔ بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاویز مٹھیاں پیچھے سامنے دیکھنے لگا، بیزاری اور تلخی چہرے سے عیاں تھی۔ تمہیں 1000 بار بتا چکا ہوں، ہماری فیملی میں مسائل درپیش ہیں، مجھے تنگ مت کیا کرو۔ شاویز ضبط کرتا ہوا بولا، میں تمہیں تنگ نہیں کرتی ہوں۔ شاویز اینی سی سکتے ہوئے بولی، ہاں تم۔ شاویز چبا کر بولا۔ اینی آنسو بہاتی اسکرین کو دیکھنے لگی۔ شاویز، تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اینی کو خطرہ لاحق ہوا۔ کس زبان میں سمجھاؤں تمہیں میں؟ شاویز کڑے تیور لیے وہ بولا۔ اینی لب پیچ کر رہ گئی۔ اچھا میری بات سنو، تم واپس آؤ گی تو ہاسٹل مت جانا، میں بکنگ کروا دوں گا، ہوٹل میں کچھ دن ساتھ گزاریں گے، ٹھیک ہے؟ شاویز بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا نرمی سے بولا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا؟ ہاں میں تم سے ہی محبت کرتا ہوں، خوش ہو اب؟ شاویز اسے بہلا رہا تھا، بہت خوش، بس تم جلدی سے بکنگ کروا دو، جب کہو گے میں آ جاؤں گی۔ اینی خوشی سے چہکی، میں پتہ کرواتا ہوں آج، اب جاؤں میں؟ دل تو نہیں چاہ رہا لیکن ٹھیک ہے جاؤ، اب جب ملیں گے تو اتنی آسانی سے تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ اینی ہفا سے بولی۔ ٹھیک ہے، شاویز مسکراتا ہوا بولا۔ اینی کچھ بول رہی تھی لیکن شاویز نے فون بند کر دیا۔ نظر سب پر ہو کر بھی مہر پر ٹھہر گئی تھی، وہ کوئی ساحرہ تھی جو ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی، بس پھر گھائل ہونا طے تھا۔ شاویز بھی اسی کے ہاتھوں گھائل ہوا تھا اور اس کے سحر کا یہ اثر تھا کہ چاہ کر بھی اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ نظر کے سامنے ہوتی تو کبھی دل کے پاس بھی آ جاؤ تو کیا ہی بات ہے۔ شاویز مہر کو دیکھتا ہوا بولا اور شاہ کی نظر شاویز پر اٹھی تو شاویز گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شاہ اچنبھے سے شاویز کو دیکھنے لگا، اس کی نظر کا دھوکہ تھا یا سچ میں ایسا ہی تھا؟ وہ بھائی تھا، شاہ نے توجہ نہ دی اور اسی وجہ سے شاہ کو
بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا تھا۔ شاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس کی بیوی کے اوپر غلط نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ دروازے پر دستک سنائی دی تو حرم حواس باختہ ہو کر اذلان کو دیکھنے لگی۔ اذلان لب دبائے دماغ چلا رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، حرم رونے والی شکل بناتی ہوئی ہولے سے بولی۔ اذلان نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے گورا۔ حرم تھوک نگلتی اسے دیکھنے لگی۔ میں واش روم جا رہا ہوں، تم کہہ دینا بھابھی ہیں، جاؤ اب۔ اذلان واش روم میں جاتا ہوا بولا۔ حرم حواس بحال کرتی ہوئی دروازے کے پاس آئی۔ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ندا اندر آبرو اچکا کر بولی۔ وہ میری بھابھی روم میں ہے اس لیے، حرم نے کہتے ہوئے اسے راستہ دیا۔ اذلان منہ میں ہاتھ رکھتے خود کو ہنسنے سے باز رکھ رہا تھا۔ عجیب لوگ ہیں۔ ندا بڑبڑاتی ہوئی سنگھار میں اس کے پاس آ گئی تھی۔ حرم کا سانس اٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنے تاثرات نارمل کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ مطلب شے لے کر ندا ایک نظر حرم پر ڈالتی باہر نکل آئی۔ حرم سانس خارج کرتی دروازہ بند کرنے لگی۔ اذلان نے واش روم کا دروازہ کھولا تو ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، ہاتھ سینے پر باندھ لیے۔ آبرو اچکا کر حرم کو دیکھنے لگا جس کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ حرم نے گھورنے پر اکتفا کیا۔ اب تم میری بھابھی بن کر اندر ہی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھے رہو، میں جا رہی ہوں، اس سے قبل کہ کوئی اور آئے۔ حرم دروازہ کھولتی ہوئی بولی۔ اور سنو تو، اذلان نے اسے پکارا لیکن وہ نہیں رکی، سنی انسنی کرتی چلی گئی۔ اذلان نفی میں سر ہلاتا فون چیک کرنے لگا تھا۔ بھائی میں سوچ رہی تھی کہ کل واپس چلی جاؤں، حرم نے ہچکچاتے ہوئے بولی۔ شاہ نے بیک مرر سے ایک نظر حرم پر ڈالی۔ جلدی نہیں؟ شاہ نگاہیں سڑک پر مرکوز کرتا ہوا بولا۔ وہ بھائی پھر بعد میں مسئلہ ہوتا ہے کور کرنے میں، ویسے بھی کلاس تو کل سے ہی شروع ہو جائے گی۔ حرم نے بہانہ بنایا۔ لے جائے نا، پڑھائی کا حرج ہوگا، یہاں سارا دن فارغ ہی تو ہوتی ہے۔ حرم مہر نے مداخلت کی۔ شاہ اسبات میں سر ہلانے لگا۔ حرم کا چہرہ کھل اٹھا۔ مہر کے باعث شاہ فوراً مان گیا۔ واہ بھابھی، آپ گریٹ ہو۔ حرم دل ہی دل میں مہر کو سراہنے لگی۔ بھابھی اگر آپ میری سائیڈ نہ لیتی تو بھائی مجھے کبھی بھی نہ بھیجتے۔ حرم متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ مجھے خود بلا کر کہاں غائب ہو گیا ہے؟ حرم بولتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ حرم کلاس لینے چلے گی۔ آمنہ اس کے عقب سے نمودار ہوئی۔ ہاں چلو۔ حرم اذلان کو ڈھونڈنے کا ارادہ ترک کرتی کلاس کی جانب بڑھنے لگی۔ اذلان اسے پہلی نشست پر دکھائی دے گیا تھا۔ وہ بے ساختہ لب مسکرانے لگے اور نظروں کا تبادلہ ہوا تو حرم سر جھکائے آگے نکل گئی۔ اذلان چہرہ موڑے اسے دیکھنے لگا، جو اب آمنہ کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ آج اسے یونیورسٹی میں دیکھ کر اذلان کو خوشی ہوئی۔ پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے تو سب سیدھے ہو گئے، لیکن لیکچرز گزارنا دونوں کے لیے محال تھا۔ جیسے تیسے کر کے لیکچر ختم ہوا۔ حرم کلاس سے باہر نکل گئی۔ اذلان بھی اس کے پیچھے لپکا۔ اذلان تیرا بیگ، وکی نے اسے آواز دی، لیکن وہ سنی انسنی کرتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ او معصوم بلی، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ اذلان اس کا دوپٹہ پکڑتا ہوا بولا۔ حرم چہرہ موڑے خفگی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں بھی غصہ آتا ہے؟ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میرا دوپٹہ چھوڑو۔ حرم پیشانی پر بڑھ ڈالتی ہوئی بولی اور نظر گرد و نواح میں تھی۔ اگر میں نہ چھوڑوں تو پھر؟ اذلان دوپٹہ ہاتھ میں لپیٹتا ہوا بولا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ سب ہمیں دیکھ لیں؟ حرم بازو سینے پر باندھتی ہوئی بولی۔ بالکل، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ اذلان تائیدی انداز میں گردن جھکاتا ہوا بولا۔ اذلان، لائبریری جانا ہے، پلیز چھوڑ دو نا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی۔ اچھا چھوڑ دیتا ہوں، پہلے میری بات سن لو۔ اذلان اس کے عین مقابل آ گیا۔ کیا؟ حرم اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولی۔ او ہوئے، یہاں تو پوری فلم چل رہی ہے۔ زینے اترتی ہوئی لڑکے نے انہیں دیکھ کر ہانک لگائی۔ اذلان سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ واپس میرے ساتھ جاؤ گی تم؟ اب جاؤ۔ اذلان اس کا دوپٹہ آزاد کرتا اس لڑکے کی جانب بڑھنے لگا۔ اذلان، حرم نے اسے روکنا چاہا۔ میں نے کہا جاؤ۔ اذلان نے اس کی بات کاٹتا حلق کے بل چلایا۔ حرم سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اس سے دور ہوگی۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اب کرو۔ اذلان اس کا گریبان پکڑتا ہوا چلایا۔ اذلان کے چلانے پر
ارد گرد کے آس پاس کے گزرتے اسٹوڈنٹس انہیں دیکھنے لگے۔ تمیز نہیں ہے تمہیں بات کرنے کی؟ اذلان، میں بھی غنڈہ گردی پہ اتر سکتا ہوں، وہ اذلان کے ہاتھ جھٹکتا ہوا بولا۔ اذلان نے ایک قہر آلود نظر اس پر ڈالی تھی۔ اذلان ریلیکس، وکی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اذلان نے ایک مکہ اس کے منہ پر جھڑ دیا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹا، منہ پر ہاتھ رکھ کر ہونٹ دیکھنے لگا۔ ہونٹ سے خون رسنے لگا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پروفیسر آصف بھیڑ دے کر ادھر آ نکلے۔ کچھ نہیں سر، مزاح کر رہے تھے ہے نا عارف؟ اذلان چلانے والے مسکراہٹ اچھالتا ہوا بولا۔ جی سر، وہ ہونٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اذلان تمسخرانہ انداز میں ہنستا ہوا وہاں سے چل دیا۔ اذلان نے اس کی ایسی واٹ لگائی کہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے بھی 100 بار سوچے گا۔ مہر حرائمہ کے ہمراہ بات کرتے ہوئے چل رہی تھی۔ میں نے بات کی تھی شاہ سے، وہ کہہ رہے تھے غور کروں گا۔ مہر اسے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ حرائمہ کی نظر سیڑھیوں پر پڑی تو پیشانی کے بل پڑ گئے۔ سیڑھیاں چمک رہی تھی۔ آپی ایک منٹ۔ مہر جو زینے پر پاؤں رکھنے والی تھی، حرائمہ کی آواز پر اس کا پاؤں ہوا میں معلق رہ گیا۔ کیا ہوا؟ مہر تعجب سے اسے دیکھنے لگی۔ حرائمہ نے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کیا۔ کیا ہو گیا حرائمہ؟ مہر فکر مندی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپی یہ دیکھیں۔ حرائمہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور زینے پر انگلی پھیر کر اسے دکھانے لگی۔ کیا مطلب؟ مہر کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ آپی یہ تیل گرایا گیا ہے، دیکھیں۔ حرائمہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ مہر منہ کھولے سیڑھیاں دیکھنے لگی۔ کس کا کام ہو سکتا ہے یہ؟ مہر ششدر سے بولی۔ پتہ نہیں آپی، آپ ابھی کمرے میں چلی جائیں، میں اپنی موجودگی میں ملازمہ سے صاف کرواتی ہوں، پھر آپ آج نیچے چلی جانا۔ حرائمہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ مہر غائب دماغی سے اثبات میں سر ہلاتی چل دی۔ مطلب شاہ ٹھیک کہہ رہے تھے، مجھے محتاط رہنا ہوگا۔ مہر ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ حرائمہ ملازمہ سے صاف کروا رہی تھی جب ماریہ کی نظر اس پر پڑی۔ چہرے پر ناگواری در آئی۔ ماریہ ایک اچڑتی نظر حرائمہ پر ڈالتی چل دی۔ ماریہ کی تو دماغ کی رگیں جو ہیں وہ بڑھنے لگی تھی کہ اس نے اس کی ساری پلاننگ پر پانی پھیر دیا۔ آپ کو یہ کیک بنانا آتا ہے؟ حرائمہ مہر کو دیکھتی ہوئی بولی۔ تجربہ تو نہیں ہے لیکن امید ہے کہ اچھا بن جائے گا، مہر انڈے توڑتی ہوئی بولی۔ حرائمہ مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مہر اپنے کام میں محو تھی جب پاؤں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ مہر کیک پر کریم لگا رہی تھی، چہرہ نیچے جھکا ہوا تھا، وہ انمہاک سے اپنا کام کر رہی تھی۔ شاویز چلتا ہوا اس کے عین مقابل آ گیا۔ مہر کا چلتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ مہر کی کلائی شاویز کے ہاتھ میں تھی۔ مہر کے ہاتھ میں تن بدن میں آگ لگی، دانت پیستی ہوئی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ شاویز کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مہر کو اس کی جانب اس کی مسکراہٹ اندر تک جلا گئی تھی۔ جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروائی اور ہاتھ وہیں اس کے منہ پر سے جھڑ دیا۔ شاویز منہ کھولے مہر کو دیکھنے لگا۔ آئندہ اگر ایسا سوچا بھی تو اس سے برا پیش آؤں گی۔ مہر انگلی اٹھائے شعلہ بار نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ شاویز لب پیچھے اسے دیکھنے لگا۔ اگلے لمحے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا نکل گیا۔ مہر نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں اور شرم نہیں آتی اس بے غیرت کو، اپنی بھابھی کو؟ مہر نے سر جھٹکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ مہر سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاویز اس حد تک نیچے گر سکتا ہے۔ حرم کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں تھیں۔ اس کے برعکس اذلان کے پرسکون سا بیٹھا تھا اور پروفیسر بول رہے تھے کہ حرم غائب دماغ سے سن رہی تھی۔ کلاس ختم ہوئی تو آہستہ آہستہ سب منتشر ہونے لگے۔ حرم سر جھکائے بیٹھی تھی تو اذلان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تقریباً سب جا چکے تھے تو اذلان حرم کے پاس آیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ اذلان متحیر سا بولا۔ اذلان تم نے کیوں اس کے ساتھ لڑائی کی؟ حرم خوف کے زیر اثر بولی۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ ایسے لوگوں کا منہ بند کروانا پڑتا ہے۔ اذلان اسے دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا چھوڑو اسے، چلو آؤ چلتے ہیں۔ حرم اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا اذلان اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا اور پھر حرم اپنا ہاتھ چھڑواتی کھڑی ہوگی۔ اپنا منہ سیدھا کر لو ورنہ میں کر دوں گا۔ اذلان ہپکی سے بولتا ہوا چلنے لگا۔ حرم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چلتے یونیورسٹی کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟
حرم چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ لانگ ڈرائیو پہ ازلان بائیں آنکھ ونک کرتا ہوا بولا، گاڑی کہاں ہے؟ حرم سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دیکھو باقی لوگ جاتے ہیں گاڑی پر یا پھر بائک پر، ہم پیدل لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، کچھ نیا کرتے ہیں۔ ازلان مسکراتا ہوا بولا۔ حرم کا منہ کھل گیا۔ ازلان ہم پیدل ہاسٹل جائیں گے؟ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی، میرا خیال ہے میں فارسی زبان نہیں بولتا۔ ازلان پتلیاں سکیڑے اسے گھورتا ہوا بولا۔ حرم گڑبڑا کر پیچھے ہوگی۔ ازلان میں تو مر جاؤں گی، ہاسٹل جاتے جاتے تمہیں اندازہ بھی ہے کتنی دور ہے میرا ہاسٹل؟ حرم صدمے سے بولی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہیں ایک گلوکوز کی بوتل لگوا دوں گا۔ ازلان لب دباتے مسکراتے ہوئے بولا۔ حرم چھوٹی آنکھیں رک کر اسے گھورنے لگی۔ اب تم یہ کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں اٹھاؤں؟ ازلان چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ حرم ششدر سے بولی، تم اسی لیے رک گئی ہو تاکہ میں ترس کھا کر تمہیں اٹھا لوں۔ سوچ لو پھر، میرا دل تو بہت نرم ہے، بہت جلدی ترس کھا لیتا ہے۔ ازلان اس کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے، خود سے چل سکتی ہوں میں، اور مفروضے قائم کر لیتے ہو۔ حرم گھبراتی ہوئی تیز قدم اٹھانے لگی۔ حرم اگر کہیں سے شیر یا پھر جنگلی جانور نکل آئے تو پھر؟ ازلان نے اسے تنگ کرنے کا قصد کر رکھا تھا۔ کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟ حرم بائیں دائیں دیکھتے ہوئے بولی، پتہ ہے ایک بار میں نے یہاں برفانی رچ دیکھا تھا۔ حرم چیونگ گم منہ میں ڈالتا ہوا ازلان چیونگ گم منہ میں ڈالتا ہوا بولا، سچی؟ پھر کیا کیا تم نے؟ حرم دم ساندھے اسے سننے کی منتظر تھی۔ پھر میں نے اسے کہا، حرم بے وقوف کے پاس چلے جاؤ۔ ازلان کہکا لگاتا ہوا بولا تو حرم جو پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی ہبکی سے دیکھنے لگی۔ مجھے یہ بتاؤ یہاں برفانی رچ کیسے آ سکتا ہے؟ ازلان کہکا لگاتا ہوا بولا۔ حرم کو اپنی کم عقلی پر غصہ آنے لگا تھا۔ میں نے صحیح سنا نہیں تھا۔ حرم منہ بناتی ہوئی بولی، ازلان ہم تو ایسے کل تک پہنچیں گے، شٹل لے لیتے تو پھر آرام سے چلے جاتے۔ حرم منہ بسوڑتی ہوئی بولی، شٹل میں آدھا پاکستان سما جاتا ہے، مجھے نہیں پسند۔ ازلان منہ بناتا ہوا بولا۔ حرم دھیرے سے مسکرانے لگی۔ ہیلو ازلان، ان کے عقب سے عارف کی آواز گونجی۔ حرم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ازلان چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ عارف کا پورا گروپ کھڑا تھا۔ ازلان آبرو اچکا کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے سوچا صبح والا حساب برابر کر کے ہی گھر جائیں۔ وہ گردن کو دائیں بائیں گھماتا ہوا بولا۔ ازلان نے بائیں ہاتھ سے حرم کو پیچھے کیا اور حرم اس کے عقب میں چھپ گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور چہرے پر خوف کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میرے ہاتھ میں بھی کھجلی ہو رہی تھی۔ ویسے ازلان شرٹ کے آستین اوپر چڑھاتا ہوا بولا، اور ازلان پلیز تم مت لڑنا ان سے۔ حرم التجائیہ انداز میں بولی اور عارف آگے آیا اور ازلان کے منہ پر مکہ مارنا چاہا، لیکن ازلان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اگلے لمحے دونوں ایک دوسرے سے گتم گتھا ہو رہے تھے۔ عارف کے گروپ سے کسی لڑکے نے شیشے کی بوتل ازلان کے ماری، لیکن ازلان نیچے جھک گیا۔ بوتل سامنے درخت پر جا لگی اور بدقسمتی سے ایک شیشہ حرم کے بازو میں پیوست ہو گیا تھا۔ ان کی قسمت اچھی تھی کہ 2 پروفیسر نمودار ہوئے اور ان کی گاڑی خراب ہو گئی، جس کے باعث وہ پیدل آ رہے تھے۔ عارف پروفیسر آ رہے ہیں، اس کے گروپ کا لڑکا چلایا۔ عارف ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا ازلان سے الگ ہوا اور اپنے گروپ کے ہمراہ نکل گیا۔ حرم خاموش آنسو بہا رہی تھی اور ازلان اس بات سے انجان تھا کہ حرم کے بازو پر شیشہ لگا ہے۔ حرم کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے، سرخ بوندیں زمین پر گر رہی تھیں، لیکن ازلان شرٹ کے اوپر والے بٹن بند کرتا حرم کی جانب چلنے لگا۔ حرم دانتوں تلے لب دبائے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ حرم یہ کیا ہوا؟ ازلان بوکھلا کر اس کے بازو دیکھنے لگا۔ وہ میرے شیشہ لگ گیا ہے۔ تکلیف کے باعث حرم سے بولنا محال ہو رہا تھا۔ ارے پروفیسر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ازلان انہیں دیکھتا ہوا بولا۔ حرم کا ہاتھ پکڑا اور درخت کی اوٹ میں چھپ گیا۔ ازلان نے حرم کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ حرم آنسو بہاتی اسبات میں سر ہلانے لگی۔ وہ کچھ فاصلے پر گئے تو ازلان وہیں بیٹھ گیا۔ میں یہ
شیشہ نکالوں گا تو تکلیف ہوگی۔ اذلان اسے دیکھتا ہوا مطلع کرنے لگا۔ اور ایسے ہی رہنے دو پیر، حرم ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ پاگل ہو کیا؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گی تو بھی تو ایسے ہی نکالے گا، اذلان نے کہتے ہوئے پھر سے اس کی بازو پکڑ لی۔ اذلان مجھے نہیں نکالنا، درد ہوگا بہت۔ حرم روتی ہوئی بول رہی تھی درد تو ہوگا لیکن صرف ایک بار اور اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اذلان اسے بچوں کی مانند بہلا رہا تھا۔ حرم نفی میں سر ہلانے لگی اور پھر اذلان نے اسے گھوری سے نوازتا ہوا۔ حرم تو سر جھکا گئی اور آنسو اس کے دامن میں گر رہے تھے۔ میرے کان کے پردے مت پھاڑ دینا، اذلان شیشہ پکڑتا ہوا بولا اور حرم سفید پڑتے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے زور سے شیشہ باہر نکال دیا۔ حرم دوسرا ہاتھ منہ پر رکھنے کی رونے لگی اور آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اذلان نے جیب سے اپنا رومال نکالا اور جلدی سے حرم کے بازو پر باندھ دیا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں چوٹ لگ گئی۔ کوئی بات نہیں، اذلان سر جھکائے نادم ہو کر بولا اور حرم خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اذلان پلیز مجھے ہاسٹل چھوڑ دو۔ ایک خوف دوسرے خوف پر طاری ہو رہا تھا۔ اور اچھا ویٹ، میں کال کرتا ہوں۔